जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बकिया हिस्सा मुकम्मल करते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ग़ज़वा बनु मुस्तलक के हवाले से कि ये वो ग़ज़वा है कि जिसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स आए थे और जिसमें पहला इंसिडेंट था तयम्मुम की आयत का नाजिल होना, और दूसरा इम्पॉर्टेंट वाक़या जो हम देखते हैं वो वाक़या इफ़्क है। और इसमें भी हम देखते हैं कि वही हार जो है वो वापसी पर दोबारा गुम गया था। अब इसमें तो हमने बात की थी कि वो हार अभी नहीं मिला था और उसके बाद तयम्मुम की आयत नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा ऊँट उठा तो उस ऊँट के नीचे वो हार पड़ा हुआ था, बहरहाल मिल गया। अब ग़ज़वा मुस्तलक से वापसी पर जब मुसलमान वापस आ रहे थे तो उस मौके पर दोबारा ये हार गुम गया और उस वक्त वाक़या इफ़्क का ये सबब बना। और वाक़या इफ़्क जो है वो कुरान पाक में सूरह नूर में बयान हुआ है बहुत तफसील के साथ कि किस तरह मुनाफिकीन ने ऐसी ख़बरें उड़ाई थीं। और बहरहाल वो कहती हैं कि मैं रफ़ा हाजत के लिए जब गई, काफ़ी रात हो चुकी थी और जब वापस आने लगी तो टटोला हार नहीं था और उसमें फिर मैं इधर उधर हार को तलाश करती रही और उसके बाद मैं तेज़ी से पलटी ताकि वापस जाऊं, लेकिन जब कहती हैं कि मैं वापस गई तो काफ़िला जा चुका था। कहती मैं वहीं पर चादर लेकर लेट गई कि जब कोई मुझे नहीं पाएगा तो लोग मेरे पीछे आएंगे। ऐसे में काफ़ी देर के बाद एक सहाबी जो है वो वहाँ से गुज़रे और उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी यहाँ तन्हा रह गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कहती हैं कि वो पर्दे की आयत उतरने से पहले मुझे देख चुके थे और कहती हैं कि चुपचाप उन्होंने खामोशी से अपने ऊँट को मेरे करीब किया, मैं उस पर बैठी और वो नकेल पकड़कर चलना शुरू हो गए। और यूँ सारी रात गुज़रने के बाद जब सुबह हुई तो हम लोग काफ़िले को हमने जा लिया। और कहती हैं कि हम आ रहे थे कि इतने में मुनाफिकीन को एक बहुत बड़ा इशू बनाने का मौका मिल गया और उन्होंने वो बहुत से फजूल इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो वाक़या इफ़्क की जो आयत उतरी थी वो इसी का सबब बनी थी। और फिर मदीना में कितने दिन तक अजीब व गरीब सी परेशानी का आलम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग परेशान थे, मुसलमान अलग एक इस्तराब की कैफियत से गुज़र रहे थे। आखिरकार 1 महीने बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नूर की आयत उतारी और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात नाजिल कर दी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने आप को इससे बहुत कम समझती थी कि मेरे बारे में कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला वही नाजिल करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारा मामला फिर कहीं जाकर सेटल हुआ। फिर तीसरा हम वाक़या इसी ग़ज़वा का है और उसमें मुनाफिकीन का किरदार खुल के सामने आ गया। हुआ ये था कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था जो पानी भरने के लिए गया। इतने में अंसार की तरफ से एक शख्स जो था वो भी पानी भरने के लिए आया। अब पानी दोनों भर रहे थे, इस पर दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम ने उस शख्स को धक्का दिया, जवाबन उसने भी धक्का दिया और यूँ हम देखते हैं कि दोनों की हाथापाई शुरू हो गई। और ऐसे में जो अंसार का शख्स था उसने आवाज़ लगाई कि ए ग्रोह अंसार मदद को आओ, यानी सारे मदद को आओ, मेरी मदद करो और इस शख्स को मज़ा चखाओ। इतने में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ग़ुलाम था वो भी कहने लगा, उसने भी शोर मचा दिया और मुहाजिरीन को बना लिया और करीब था कि मुहाजिरीन और अंसार आपस में लड़ पड़ते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई और आप तेज़ी के साथ वहाँ तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि मेरे होते हुए जाहिलियत की ये पुकार। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने देखा तो मामला बिल्कुल ठंडा हो गया। तो इसमें आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत और आपका सब्र और आपकी बर्दाश्त और आपके जो कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स थे कि ना सिर्फ ये कि दुश्मन बाहर से है बल्कि चारों तरफ दुश्मन है और अंदर भी शैतान की पूरी कोशिश है कि वो आपस में मुसलमानों को लड़ा दे और फितना और फसाद बर्पा कर दे। और यही शैतान का काम है कि वो आपस में ही लोगों को लड़ाता है और ख़ुसूसन मुसलमानों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनके दिलों में नफ़रतें डालनी और बुग़्ज़ डालना और बदगुमानियाँ डालनी, ये सारे उसके बहुत से हरबे हैं और उसकी चालें हैं। बहरहाल
ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے بھی اس معاملے کو بہت زیادہ اچھالا اور آپس میں لوگوں کو بلا کر کہنے لگا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنے ہی کتے کو کھلا کھلا کر مضبوط کرو اور وہی تمہیں کاٹنے کو آ جائے. یعنی تم لوگوں نے، اور کہنے لگا تم لوگوں نے اپنا مال دے دے کر ان کو پال لیا ہے. کن کی طرف اشارہ تھا؟ مہاجرین کی طرف. اور دیکھو آج یہ لوگ تمہیں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں. اور پھر قسم کھا کے کہنے لگا کہ واپس مدینہ پہنچ کر وہاں کا سب سے معزز شخص، سب سے ذلیل ترین شخص کو باہر نکال دے گا مدینہ سے. اور نعوذ باللہ اس کا مراد کیا تھا کہ میں مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالوں گا. نعوذ باللہ. اس کی آپ ہمت دیکھیے. ایسے میں ایک چھوٹے صحابی تھے جن کا نام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ینگ سے لڑکے تھے. انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کیونکہ ان کو بہت تکلیف ہوئی. انہوں نے اپنی کانوں سے یہ باتیں سنی تھیں اور وہ تمام باتیں آپ کو بتا دیں. ادھر جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچ چکی ہیں تو وہ فوراً آیا اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں، اور یہ جو ہے یہ غلط بیانی سے یہ لڑکا کام لے رہا ہے، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے. ایسے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ینگ بچے ہی ہیں اور سننے میں ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو. اور اس طرح وہ اپنی سچائی ثابت کر کے چلا گیا. اور ادھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا غمگین ہوا، میں اتنا رنجیدہ ہوا کہ زندگی میں مجھے کبھی اتنا غم نہیں پہنچا تھا. اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے تو ایک سچی بات بتائی تھی اور وہی الٹا میرے خلاف جھوٹی ہو گئی اور میں ہی جھوٹا بنا دیا گیا. ہوتا ہے نا کبھی روٹین لائف میں بھی کہ آپ سچ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی سچی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور الٹا دوسرے آپ ہی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو ایک صحیح بات کر رہا ہوں اور اس کے بدلے میں میری ہی نہیں مانی جا رہی. تو ایسے میں جب حالات آ جائیں تو انسان کو جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے اور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر خود ہی سنبھال لیتے ہیں سارے معاملات کو. بہرحال آپ نے جب ادھر دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر ان تمام باتوں کا بہت اثر پڑ رہا ہے تو آپ نے اسی وقت کوچ کا حکم دیا کہ سب کے سب لشکر اٹھیں اور چل پڑیں. بہرحال اور کافی دیر تک چلتے رہے اور بیسیکلی وجہ کیا تھی کہ آپ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے اور رات بھی آپ نے نہیں رکنے دیا. حتیٰ کہ رات کا جب آخری حصہ آ گیا تو اس وقت جب پورا لشکر تھک کر چور ہو گیا تو آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا کہ جب اب سب لوگ جب اتریں گے اور یعنی ریسٹ کریں گے تو کسی کو کسی سے بات کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی. یعنی لوگ اتنے تھکے ہوں گے کہ وہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات ڈسکس کر سکیں. بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب صبح میں قافلہ روانہ ہوا تو مدینہ کے قریب جب پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ اس منافق کا سر اڑا دے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ایسا نہیں، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ہی آدمیوں کو مرواتے ہیں. یعنی مسلمان جو ہیں وہ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں اور دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، دوسروں کو تو مارتے ہی ہیں، آپس میں اپنوں کو بھی مار رہے ہیں. لہٰذا آپ نے اس سے منع کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو صبر کیا تھا اس کا بھی بہت فائدہ پہنچا. اور یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی کے ایک بہت مخلص بیٹے تھے، بہت ہی ایمان والے مسلمان تھے. وہ کھڑے ہو گئے اپنے باپ کا راستہ روک کر اور کہنے لگے کہ میں تمہیں مدینہ کے اندر نہیں جانے دوں گا اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار کر رہوں گا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط الفاظ کیسے استعمال کیے، اور اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مدینہ کا سب سے ذلیل انسان کون سا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھا عمر، اس کے اندر اس خاموشی میں کتنی حکمت تھی. یعنی اب ان کا اپنا ہی بیٹا جو ہے مارنے کو تیار ہو رہا ہے، اور ایسے میں اگر وہ مار بھی دیتا ہے تو پھر یہ الزام مسلمانوں پر نہیں آئے گا. بہرحال بعد کے ادوار میں فتح مکہ کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے جو بیٹے تھے وہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کرتا مانگا کہ بطور کفن اس کے اوپر ڈال دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحمت اور شفقت دیکھیے کہ آپ نے اپنا وہ کرتا انہیں دے دیا. اور اس لیے بھی کہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائے اور ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں تھا اور وہ بہت ٹال تھے, بہت طویل و قامت انسان تھے. تو ایسے میں عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا ان کو دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے بلکہ سب کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے. تو ایک تو بدلہ بھی اتارنا تھا اور پھر ویسے بھی آپ کے اندر ایک رحمت تھی اور شفقت تھی تمام انسانوں کے لیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا کردار بہت کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے. اور اب وہ جو پریٹینڈ کر رہے تھے پہلے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں, تو اب وہ پریٹینڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ کھل کے اس غزوہ کے بعد ظاہر ہو گئے تھے کہ یہ لوگ آستین کا سانپ ہیں اور جب بھی ان کو موقع ملے گا یہ مسلمانوں کو ڈس کر رہیں گے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا آغاز مکہ سے ہوتا ہے اور 13 سال نبوت کے آپ نے مکہ میں گزارے اور کیسی کیسی تکلیفیں جھیلیں. اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی چین نہیں تھا اور مسلسل جنگیں مسلط ہو رہی تھیں مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے بھی ہو رہے تھے. اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. کچھ لوگ جو تھے یہ بھی 6 ہجری کی بات ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ مدینہ آئے تو مدینہ کا کلائمیٹ ان کو سوٹ نہیں کیا, آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے. تو وہ کہنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے تو آپ نے ایک چرواہے کے ساتھ ان کو بیت المال کے اونٹوں کے جو باغات تھے, چراگاہیں تھیں مدینہ کے باہر, وہاں ان کو بھجوا دیا کہ آپ لوگ یہاں رہیں, کھائیں پئیں, اونٹ کا دودھ پئیں اور اونٹ کا پیشاب پئیں اور اس سے آپ تندرست ہو جائیں گے. بخاری کی روایت ہے یہ. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا جو دودھ ہے اور اونٹ کا جو یورین ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ہمیں تو جب ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. ہم صرف یہ سوچیں کہ جو دوائیں ہم کھاتے ہیں ہمیں کیا پتہ اس کے اندر کیا کیا چیز ملی ہوئی ہے, ہم تو نہیں جانتے. تو یہ ایک سمپل اور صحیح بات ہے جو ہمیں جب سامنے نظر آ رہی ہے تو اس پہ بعض اوقات ہمیں کراہت آتی ہے, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درست بتا دیا اللہ کے اذن سے ہی, تو اس میں انسان کے لیے ضرور فائدے ہی فائدے ہیں. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان کا لیور جو ہے ڈی ٹاکسیفائی نہیں کرتا اور تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے اور اس کا وائرس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اونٹ کا جو دودھ ہے وہ اس بلاکیج کو بھی ختم کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کڈنیز فیل ہو رہی ہوں اور پیٹ میں پانی بھر جائے تو اس کے لیے مفید چیز ہے کہ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب ہم وزن لے کر ایکول کوانٹیٹی میں وہ مریض کو پلایا جائے اور اسی وقت جیسے نکلے اسی وقت تازہ تازہ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ ہر قسم کے بلاکیج کو کھول بھی دیتا ہے, جیسے ہارٹ کا جو بلاکیج ہے اس کو بھی کھول دیتا ہے. اور بہرحال ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں رہ کے چراگاہوں میں خوب کھایا پیا اور جب تندرست ہو گئے تو ان کی نیت خراب ہو گئی اور اس پر انہوں نے اس چرواہے کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے بیت المال کے جو اونٹ تھے ان کو ہانک کر لے گئے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام سے بھی پھر گئے, یعنی مرتد ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر راستہ تنگ کر دے. اور یہی ہوا کہ وہ بھاگ ہی نہ سکے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد پھر جابر بن فہری جو تھے انہوں نے ان کو قید کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اس حال میں کہ وہ مرتد ہو چکے تھے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ ان کے ملٹیپل کرائمز ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلا کرائم کیا ہے کہ انہوں نے اس چرواہے کو قتل کر ڈالا, بے گناہ کو, معصوم کو. اور دوسری بات کیا تھی کہ بیت المال کے اونٹ جو ہے ان کو ہانک کر لے گئے. اور تیسرا مرتد بھی ہو گئے.
اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکاری مال کو ناجائز استعمال کرنا جو ہے یہ شدید ترین گناہ ہے، کیونکہ وہ مال جو ہے کسی چند لوگوں کا نہیں ہوتا، وہ پوری قوم کی امانت ہوتا ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنا جو ہے یہ ایک بہت ہی قبیح حرکت ہے، اور جو غلط طریقے سے اس کو استعمال کرے گا تو گویا وہ سب غریبوں کی اور باقی تمام لوگوں کی آہیں لے گا اور ان کی بددعائیں لے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جس شخص کے حصے میں غریب لوگوں کی آہیں آ جائیں اور بددعائیں آ جائیں، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں کیسے برکت ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے ضرورت ہے کہ ایسے تمام کاموں سے انسان بچے جو انسان کی آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا کو بھی تباہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہ ملٹیپل کرائمز کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا اور آپ نے حکم دیا کہ ان کی دونوں آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی جائیں تاکہ وہ اندھے ہو جائیں، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالط سمت سے کٹوا کر ان کو ایک جگہ ڈال دیا جائے تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ تو بڑی سخت سزائیں، اسلام تو بڑی وحشیانہ سزائیں دیتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ سزائیں بہت ضروری تھیں، کیونکہ ان کے کرائم بڑے ملٹیپل کرائمز تھے نا، بہت کتنا کچھ۔ ایک کسی بے گناہ کا قتل کر دینا کوئی معمولی بات ہے، کسی ایک بے گناہ کی جان لینا گویا پوری انسانیت کو مار دینا ہے، تو اتنا بڑا گناہ۔ پھر دوسرا آپ دیکھیے کہ اسلام سے ہٹ گئے تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیت المال کے اونٹ بھی وہ لے گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ایسی سزائیں دی گئی تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی عبرت پکڑیں، اور کرمنلز کو ایسی سزائیں دے کر ہی معاشرے میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مجرموں کو چھوڑ دیا جائے یا چند دن رکھ کے ان کو جیلوں سے نکال دیا جائے تو پھر حال کیا ہوتا ہے، پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح چوری ہے اور ڈاکے ہیں، اور کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ رینسم منی کے لیے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو پھر تو نہ لوگوں کی ایک سوسائٹی کے اندر عزت محفوظ ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ہی ان کی جانیں محفوظ ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک معاشرے کو پرامن معاشرہ بنانے کے لیے کچھ سزائیں اگر دے دی جائیں تو اس سے باقی لوگ ڈر جاتے ہیں اور ان کو عبرت ہوتی ہے، اور پھر وہ ایسے کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اور اس کے بعد کے جو ریسنٹ ایئرز تھے، ادوار تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ایراز اور بھی تھے، تو اس میں ہمیں بہت کم ایسے اکا دکا واقعات ملتے ہیں کہ جس میں یعنی جرائم کے اور کرائمز کے، ادروائز کیونکہ کسی بھی سوسائٹی میں سب فرشتے تو نہیں ہو سکتے، لیکن آن دا ہول ایک پیسفل معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ رہا تھا، اور جس میں ہر ایک جو ہے اس کو وہ اپنے آپ کا سیلف انالیسس خود کر رہا تھا اور اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کر رہا تھا۔ اس میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سزا کے لیے۔ اسی میں ایک خاتون کا واقعہ ہمیں ملتا ہے جن کا نام غامدیہ تھا، اور ان سے زنا ہو گیا تھا، فورنیکیشن کا جرم ہو گیا تھا، اور اس پر وہ پریگننٹ ہو گئی، ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، بیبی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں کیونکہ جرم کا احساس بہت زیادہ تھا، اور کہنے لگیں کہ آپ مجھے سنسار کر دیجئے، حد جاری کر دیجئے۔ تو آپ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آئیں اور کہنے لگی کہ آپ حد جاری کیجئے، تو آپ نے فرمایا ابھی نہیں، جب تمہارا بچہ ہو جائے گا تب آنا۔ بہرحال جب وہ بیبی ہوا اس کے بعد وہ اس کو لے کے پھر آ گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی یہ بچہ دودھ پیتا ہے، جب اس کا دودھ چھٹ جائے گا اس کے بعد آنا۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد جب اس کا دودھ چھڑوایا تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں کہ اب حد جاری کر دیجئے۔ تو ایسے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم دیا اور ان کو سنسار کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر بھی تقسیم کر دی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ یعنی ان لوگوں کے اندر آخرت کی سزا اور آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اتنا شدید ہوا کرتا تھا کہ اس کے مقابلے میں ان کو دنیا کی سزائیں بہت ہلکی لگتی تھیں، کہ
کہ دنیا کی سزا سے ہم دنیا کی سزا پا کر ہم آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ تو بہرحال ایسا معاشرہ جو ہے وہ ایک وجود میں آ رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف جہاں پر یعنی آپ ریفارمز کر رہے تھے مسلسل اس معاشرے کے لیے، وہاں سیاسی طور پر بھی آپ نے کچھ تدابیر اختیار کی، اور جس کی وجہ سے اسلام کو مزید استحکام ملا اور اسلام مضبوط ہوا۔ اور انہی میں ایک بہت اہم واقعہ ہمیں صلح حدیبیہ کا بھی ملتا ہے۔ خیبر کے یہود کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ اپنی ناکامی کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ان کے 2 ٹرائبس جو ہیں وہ تو ایگزائل ہو چکے تھے، اور بنو قریظہ جو تھے ان کے سارے مرد مارے گئے تھے۔ تو یہ ان کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس پر وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کیا جائے اور ان کا وجود مٹا دیا جائے۔ تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جنگ احزاب کے موقع پر قریش کے اور باقی عرب کو ایک پورے ہم دیکھتے ہیں کمبائن فورسز لے کر وہ آ گئے تھے، اور پھر بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ تو اس کے باوجود وہ اب سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہود جو شام کی طرف چلے گئے تھے، جب ان کو نکالا گیا تھا تو وہاں پہ بھی جو آس پاس کے قبائل تھے وہ مسلسل ان کو اکساتے رہتے تھے، بھڑکاتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے دشمنوں سے سامنا تھا، ایک تو قریش مکہ تھے، اور دوسرے خیبر کے یہود تھے، اور تیسرے منافقین جو تھے وہ تو اب کھل کے سامنے آ ہی چکے تھے۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ کسی ایک دشمن کی طرف سے کوئی پیسفل ٹریٹی سائن ہو جائے، اور پھر اس کے بعد 1 بائی 1 آپ ہر ایک کو ٹیکل کریں آرام سے، کیونکہ اگر آپ ایک کو اٹیک کرتے یا ایک کے ساتھ معاملہ کرتے تو دوسرا جو ہے وہ پھر دوسری طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتا، وہ بھی اپنی سازشیں کرتا۔ تو اسی لیے مخالفت کا ڈر تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی ایک فریق کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کر لی جائے۔ اب چونکہ یہود کا کردار تو مسلمان دیکھ ہی چکے تھے مدینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ چکے تھے کہ کتنی مرتبہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد خود ہی اس معاہدے کو توڑ دیتے تھے، اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل جایا کرتے تھے، اور سازشیں کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اس مرتبہ قریش کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی سائن کی جائے، اور اس کے لیے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا تھا 6 ہجری میں کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشی خوشی عمرے کی تیاری کرنے لگے۔ اور تیسری طرف ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ خانہ کعبہ اور اس کا تقدس اور اس کی ایک محبت تھی، اور آپ اس کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو کس قدر آپ کا دل تڑپتا ہوگا اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، وہاں جانے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور مناسب وقت کا انتظار کیا، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ تو تقریباً 1400 صحابہ کرام جو تھے وہ خوشی خوشی تیار ہو گئے، اور ہمیں ملتا ہے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ تاریخ میں نہیں ملتا تھا کہ کسی کو اللہ کے گھر سے روکا گیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سے کعبہ بنایا تھا، لیکن ایک وقت پہلے تھا کہ جس میں کفار نے مسلمانوں کو روکا تھا، اور اب دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر آنے سے روک رہے تھے، اور ایک طرح سے وہ خوف زدہ بھی تھے مسلمانوں سے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان اگر آ بھی رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں صرف ایک تلوار ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سوچا کہ ہر صورت میں ان کا راستہ روکا جائے، کیونکہ نہ جانے کس نیت سے وہ مکہ آ رہے ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے مکہ کی طرف، اور ادھر قریش نے
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ 200 سواروں کا ایک دستہ بھیجا اور ان کو کہا کہ وہ مکہ کی طرف داخل ہونے والے راستوں کو وہ گارڈ کریں تاکہ مسلمان ان راستوں سے انٹر نہ ہو سکیں مکہ کے اندر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع یہ بھی آیا کہ بالکل قریش سامنے تھا، مسلمانوں، قریش کا جو لشکر تھے وہ بالکل مسلمانوں کا بالکل سامنے تھے، اور ایسے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر نماز ادا کی، اور وہی موقع تھا کہ جب صلاۃ الخوف کی آیات اتری کہ خوف کی حالت میں نماز جو ہے وہ کیسے ادا کی جائے گی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ وہ نماز جو جنگ کے موقع پر بھی معاف نہیں ہے، وہ بستر پر کیسے معاف ہو سکتی ہے، وہ کسی اور موقع پر کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان گھرانوں کے اندر سے نماز نکلتی چلی جا رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ کسی بھی ایک گھرانے میں کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہوں۔ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز اور روزہ اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے، اور ینگسٹرز جو ہیں ان کے تو صرف انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نماز جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے اس وقت سے فرض ہو جاتی ہے، اور والدین کو چاہیے کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اس وقت سے اس کو نماز کی عادت ڈالیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے کتنے کام آسان کر دیتے ہیں، اور اس کی فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بہت سارے فائدے ہمیں نماز کے ملتے ہیں۔ اور ایون جو فجر کی نماز ہے وہ تو انسان اگر پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ضمانت کا ذمہ لے لیتے ہیں کہ اس دن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سر ہو جاتا ہے۔ تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اور اپنے آس پاس اپنے دوستوں کو نماز پڑھنے کے لیے ترغیب دلائیں، اور ہم خود بھی نماز کا اہتمام کریں تاکہ ہم اللہ کے نزدیک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔